सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि अपने मौजू की इब्तिदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बहुत ही प्यारी फजीलत सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़ क़यामत में उसे मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हर बार की तरह दो प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू और गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए इनका तारुफ भी लेते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ से ताल्लुक़ है? मोहम्मद नवाज़ अत्तारी और आयशा मंजिल बाबुल मदीना कराची से। माशाअल्लाह, मोहम्मद नवाज़ अत्तारी बाबुल मदीना कराची आयशा मंजिल से ताल्लुक़ है। तशरीफ़ लाएँ, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फ़रमाए। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? उबैद रज़ा अत्तारी। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? अजीज़ाबाद। जी अजीज़ाबाद। अजीज़ाबाद कराची से तशरीफ़ लाए हैं। उबैद रज़ा अत्तारी अजीज़ाबाद कराची से हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला हमारे दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को खूब बरकतें अता फ़रमाए। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम का जो मौजू और टॉपिक है बड़ा ही खूबसूरत है। हमारा टॉपिक है कुरान अल्लाह की किताब। जी हाँ, कुरान मोमिनों के लिए राह हिदायत है। कुरान मुसलमानों के लिए हर मर्ज़ से और बीमारी से शिफा है। कुरान ये हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई का बेहतरीन रास्ता है। कुरान मुसलमानों के लिए रहमत है। कुरान मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को पढ़ने की क्या फ़जीलत और क्या तरग़ीब दिलाई है, इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में इसको सुनेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का जो अंदाज़ है आप जानते ही होंगे। हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान आपको सुनाया करते हैं, जिसमें आपने कोई मैसेज या कोई पैगाम या सबक हमें दिया है, लेकिन किसी मिसाल के ज़रिए से। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या मिसाल इरशाद फरमाई, आइए बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनते हैं। अन अबी मूसा अल अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिनिल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन कमसलिल उतरुज्जति रिहुहा तय्यिबुन व तअमुहा तय्यिबुन व मसलुल मुमिनिल्लज़ी ला यक़रउल क़ुरआन कमसलित तमरति ला रिह लहा व तअमुहा हुलुव्वुन। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस मुसलमान की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान की तिलावत करता है, उसकी मिसाल माल्टे की तरह है, जिसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है और उसका जायका भी बड़ा अच्छा होता है। और उस मुसलमान की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल खजूर की तरह है, जिसकी खुशबू नहीं होती लेकिन जायका
میٹھا ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے، لیکن جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتے تو اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، اگرچہ کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس ضرور ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ تو بڑے پیارے ہی انداز میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جو قرآن پڑھنے والا شخص ہے اس کے جو اوصاف ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ عام مسلمان کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اس قرآن کی عظمت کو سمجھیں، کیونکہ پیارے پیارے بچوں روایتوں میں آتا ہے جب کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، کیا فضیلت ملتی ہے۔ جب کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے معصوم فرشتے اپنا منہ اس قرآن پڑھنے والے کے منہ پر رکھ دیتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ کے اس پاک کلام کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ یوسف بھائی آپ نے بخاری شریف کی حدیث بیان کی ہے، تو یہ امام بخاری نے ساری حدیثیں خود نے لکھی ہیں؟ عبید آپ کا سوال جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے بخاری کی جو حدیث سنائی ہے تو کیا ساری حدیثیں امام بخاری نے لکھی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری صحیح حدیثیں اپنی صحیح بخاری میں نقل کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں حدیثیں ہیں جسے بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، جیسے صحیح مسلم شریف ہے اور ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، جامع ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جس میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک امام بخاری بھی ہیں جنہوں نے بخاری کے اندر بہت ساری حدیثوں کو نقل کر دیا ہے۔ تو آج کی جو حدیث ہم نے سنی ہے اسے بھی امام بخاری نے نقل کیا۔ ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی بہت پیاری ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھائے۔ قرآن خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھانا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ خود بھی قرآن سیکھیں اور اگر سیکھ لیا ہے تو ہمیں دوسروں کو قرآن سکھانا چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی فضیلت کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک بار سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ عبید کون سی سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورۃ البقرہ۔ آپ نے بڑے غور سے واقعہ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے قریب ہی نا ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ان کے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے تھے یحییٰ، وہ بھی سو رہے تھے۔ جب یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نا تو قرآن کی تلاوت کے دوران ان کا گھوڑا اچانک اچھلنا شروع ہو گیا۔ اب ان کے بیٹے بھی قریب ہی تھے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ چونک سے گئے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے تلاوت روک دی۔ جب تلاوت روکی تو وہ گھوڑا بھی اچھلنا بند ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب گھوڑا ریلیکس ہو گیا ہے تو دوبارہ سے انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب دوبارہ قرآن پڑھنے لگے نا وہ گھوڑا دوبارہ اچھلنے لگا۔ یہ پھر اچانک حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے جب قرآن کی تلاوت روکی تو وہ گھوڑا دوبارہ سے ریلیکس ہو گیا اور اس نے اچھلنا کودنا بند کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا ریلیکس ہو گیا ہے انہوں نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب پھر قرآن کی تلاوت شروع کی وہ گھوڑا پھر سے اچھلنے لگا۔ اب انہوں نے قرآن کی تلاوت روک دی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یحییٰ جو قریب سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے
اور اچھل کر ان کے اوپر اس کا پاؤں وغیرہ لگ جائے. تو انہوں نے حضرت یحییٰ ان کے بیٹے تھے چھوٹے سے, ان کو انہوں نے سائڈ پر کیا. جب آسمان پر دیکھا نا تو پتہ کیا نظر آیا؟ کیا نظر آیا؟ ان کو آسمان پر بہت سارے شامیانے نظر آئے. شامیانے دیکھیں, شامیانے نظر آئے اور اس کے اندر جو ہے چراغ جل رہے تھے. یہ حیران کہ یہ کیا ہے, آسمان پر جو ہے وہ شامیانے نظر آ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری روشنی ہو رہی ہے, چراغ جل رہے ہیں اس میں. تو یہ بڑے حیران رہ گئے. خیر اب انہوں نے یہ واقعہ صبح آ کر اللہ کے آخری نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ میں رات کو تلاوت کر رہا تھا اور یوں واقعہ ہو گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسید قرآن پڑھا کرو, اے اسید قرآن پڑھا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا لیکن یہ واقعہ ہو گیا, اور چونکہ میرے بیٹے یحییٰ قریب ہی سو رہے تھے تو مجھے خوف لگا کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا ان کو کچل دے, کوئی سے نقصان پہنچ جائے. اور پھر جب میں نے آسمان پر دیکھا تو بہت سارے شامیانے تھے, اس میں چراغ جل رہے تھے. تو بتائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حزیر کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی, مجھے نہیں معلوم. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے, تمہاری تلاوت سن کر وہ جھکنے لگے تھے, اور اگر تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے صبح کے وقت وہ زمین پر اتر آتے اس حال میں کہ لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. تو دیکھیں پیارے پیارے بچوں, اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے بزرگان دین قرآن کی تلاوت بڑے شوق سے فرمایا کرتے تھے. اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی اتر آتے ہیں. اور یہ بھی سیکھنے کو ملا اس جانور نے بھی, اس گھوڑے نے بھی اس قرآن کی تلاوت سننے کی وجہ سے جو فرشتے جھک رہے تھے ان کو دیکھ لیا تھا. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. بھائی بہت سارے بچے جو اسکول جاتے ہیں بڑے شوق سے بڑے جذبے سے جاتے ہیں اور اسکول کا ہوم ورک بھی کرتے ہیں, لیکن جب وہ مدرسے جاتے ہیں تو ان کے اندر نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے اور نہ کوئی وہ مدرسے کا سبق یاد کر پاتے. تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد؟ دیکھیں نواز حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. تو وہ کون سا علم ہے؟ علم دین ہے, جس میں قرآن سیکھنا, قرآن کی تلاوت پڑھنا, اس کے احکامات کو سیکھنا, یہ سب شامل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ دینی فرض ہے جس کے اندر قرآن بھی داخل ہے. اور قرآن پڑھنے کے تو جو فضائل ہیں نا نواز, حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور اگر ان بچوں کو بھی پتہ چل جائے, پیارے پیارے بچوں آپ نے بھی غور سے سننی ہے وہ حدیثیں, وہ فضائل جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیے, تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. سفارشی کسے کہتے ہیں؟ سفارشی کا مطلب ہے سفارش کرنے والا, کسی کی شفاعت کرنے والا, یعنی کسی کے لیے کسی سے سفارش کی جائے. اب یہ قرآن کیسے سفارش کرے گا؟ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ تو میری تلاوت کیا کرتا تھا, تو اس کو بخش کے جنت میں داخل فرما دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. کیا قیامت کے دن قرآن بھی گواہی دے سکے گا؟ ہاں یہ تو روایتوں میں آتا ہے نا کہ کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو اس کی شفاعت کرے گی, کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کی سفارش کرے گا, اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے گا. یہ تو الحمدللہ اس کے فضائل موجود ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے. اس بات قیامت کے دن جب قرآن سفارش کرے گا ہماری تو رب العزت ہمیں جنت میں ڈال دے گا.
جی ہاں، یہ تو پورا ایک چیپٹر ہے ہمارے دین کے اندر، شفاعت کا پورا ایک چیپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی شفاعت کریں گے، انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، یوں ہی قرآن بھی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ میرے پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کر دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے نواز، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، کیا کیا؟ پڑھا، قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ کیا کیا کیا؟ قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس عمل کرنے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف بھائی، جو حافظ قرآن ہوگا اس کو قیامت کے دن کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوگا؟ سبحان اللہ نواز، جس نے قرآن کو اگر یاد کر لیا نا، اور جس نے قرآن کو حفظ کر لیا، اس کی تو بہت زیادہ فضیلت۔ اور آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن حفظ کر لیتے ہیں، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے نا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں اور قرآن ان کو یاد بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اور جو قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، جو قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ان کو تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا اور اتنا بڑا مقام دے گا۔ قیامت کے دن جب یہ حافظ قرآن آئے گا نا میدان قیامت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت ایسے 10 آدمیوں کے حق میں قبول فرمائے گا جن کے اوپر دوزخ جہنم جن کے اوپر واجب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور حافظ قرآن کے ذریعے سے وہ 10 افراد جن پر جہنم لازم ہو گئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کہاں داخل کر دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حافظ قرآن کی شفاعت کی وجہ سے وہ 10 آدمی جب جنت میں جا سکتے ہیں، تو حافظ قرآن کا اپنا مقام کیسا ہوگا؟ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں، کوشش کریں، ہمارے گھر میں بھی کوئی حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اور جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں، انہیں بھی دل لگا کر پڑھنا ہے، انہیں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، دل لگا کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس حفظ قرآن کو ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اہل خانہ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ مدرسے کی چھٹی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، مدرسے میں پابندی سے جانا چاہیے، اور مدرسے کا سبق گھر پر بھی پابندی سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن جو بچے اس وقت کی قدر کرتے ہیں اور اس وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں، پابندی سے مدرسے میں جاتے ہیں، تو بہت جلد قرآن ان کو یاد ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں قرآن محفوظ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بالکل بھی سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو حفظ کرنے میں بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے، دل لگا کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ اس قرآن کی فضیلتیں اور برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو، ہمارے گھر میں بھی ظاہر ہوں، اور ہمارے والدین کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں۔ یوسف بھائی، کچھ بچے تو پابندی سے مدرسے جاتے ہیں لیکن ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو وہ کیا کریں؟ اصل میں عبید مسئلہ یہ ہے کہ جو بچے مدرسے جاتے ہیں نا، وہ مدرسے تو پابندی سے جا رہے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، جانا چاہیے، اور یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی ضمانت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو اہم ہوتی ہیں سبق یاد کرنے میں، سبق پڑھنے میں۔ اچھا، کس وقت سبق یاد کرنا ہے، کس وقت سبق یاد نہیں کرنا ہے، کس حالت کے اندر سبق پڑھنا ہے، کس ماحول میں سبق پڑھنا ہے، تو یہ ایک تو پیش نظر ہونا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں
تو اس سے بھی انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر جسے بیان کیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ سبق یاد کریں, مغرب کی نماز کے بعد سبق یاد کریں, نماز کی پابندی کریں, گناہوں سے بچتے رہیں. اگر کوئی شخص سبق تو یاد کرتا ہے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتا, بدنگاہی کرتا ہے, گناہ والے کام کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ بدنگاہی کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایسے اوقات میں یاد کریں گے کہ نیند بہت زیادہ آ رہی ہے لیکن پھر بھی سبق یاد کر رہے ہیں, اب ہو سکتا ہے کہ سبق یاد نہ ہو, تو بالکل فریش ہوں اور پوری رات جیسے آپ نے آرام کیا, اب آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیں, ٹھیک ہے, اب اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد فجر کی نماز ادا کریں, یوں ہی مغرب کی نماز کے بعد سبق یاد کریں, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو سبق بھی یاد ہوگا. یوں ہی آپ کھیل کود کے دوران یا آپ کے آس پاس کوئی کھیل رہا ہے, شور ہو رہا ہے, اور اب آپ سبق یاد کریں گے تو سبق یاد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے پیارے پیارے بچوں, میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد سر پر, پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا قویجو. کیا پڑھنا ہے؟ یا قویجو. کیا پڑھنا ہے عبید؟ یا قوی, یا قویجو پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یا قوی, یا قویجو پڑھنا ہے. پیارے پیارے بچوں, آپ بھی دہرائیے, 11 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ یا قوی, یا قویجو پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ. اور کب پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے بعد. ہاں, فجر کے بعد نہیں, فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے لیکن ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھیں گے؟ یا قویجو پڑھیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اور گناہوں والے کام بھی نہیں کرنے, نیکیوں والے کام کرنے ہیں, اچھے کام کرنے ہیں. ان چیزوں سے بھی انشاءاللہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا. کچھ بچے جو سارا سال محنت نہیں کرتے اور جب امتحان کا ٹائم ہوتا ہے تب وہ جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جب پھر وہ امتحان میں کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر سامنے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو محنت کری تھی. تو ایسے کے لیے کیا فرمائیں گے؟ اب وہ اس کا مقصد کیا ہے امتحان میں پاس ہونا؟ بھائی اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اصل تو قرآن کو یاد کرنا ہے. امتحان تو ایک ایسے ہی فارمیلٹی کے طور پر ہوتا ہے نا, یا سند کے لیے لیا جاتا ہے, لیکن اصل تو مقصد کیا ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ہے. تو آپ اگر امتحان کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ چند دنوں میں اس کو دہرا لیں گے, امتحان پاس کر لیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوبارہ سے بھول جائے گا. لیکن اپنا سبق, اپنی سبکی, اپنی منزل پابندی سے یاد کرتے رہیں گے اور اس کو قاری صاحب کو, اپنے استاد صاحب کو سناتے رہیں گے, تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمیں سالہ سال یاد رہے گا. لیکن صرف امتحان کے لیے پڑھیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو. صبح یہ ہے, کچھ بچے اب 2 سال میں حفظ کر رہا ہے, کوئی بچہ اب 2 سال کے جو تمام امتحانات میں وہ ممتاز آیا, اب جب وہ صنعت کے امتحان میں آیا کمزور, تو وہ کہتا ہے میں تو پورے سال آپ کے ساتھ میں ممتاز ہوں, تو میں کمزور کیسے آیا؟ تو اس کے وہ بچہ کیا کرے؟ اب دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا امتحان ہوتا ہے تو پورا پچھلا آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دہرانا پڑتا ہے. اب اس میں اگر کمزوری رہ گئی تو پھر بھی کیا ہوگا؟ آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. تو امتحان کا ایک فائدہ یہ تو کم سے کم ہے کہ آپ کے پچھلے تمام اسباق کی کیا ہو جاتی ہے؟ دہرائی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی اس میں محنت نہیں کرے گا تو اس میں بھی وہ ناکام رہ سکتا ہے. لہٰذا سبق کو بھی پابندی سے یاد کرنا ہے اور امتحان میں بھی محنت کر کے اس میں کامیاب ہونا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو تلاوت کا بہت شوق ہوتا ہے, لیکن وہ اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ان کو تلاوت کی صحیح نہیں ہوتی, تو پھر وہ کیا کریں؟ ہاں جی عبید, دیکھیں بعض بچوں کو واقعی میں شوق تو ہوتا ہے, لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنے ہی نہیں جا رہے, اچھا سیکھنے نہیں جا رہے. تو جب آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کو پڑھنا کیسے آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پڑھنے بھی جا رہے ہیں, مدرسے میں بھی جا رہے ہیں, سبق بھی لے رہے ہیں, محنت سے پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بیچارے پڑھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں نا, یا تو ان کی زبان پہ لکنت ہے, ان کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے بہت پڑھنا. تو ان کے لیے پتہ ہے حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے؟
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اگر قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، بہت مشقت سے بہت مشکل سے قرآن پڑھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، یعنی اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ جو قرآن کو مشکل سے پڑھ پاتا ہے اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ان بچوں کو، بلکہ قرآن سیکھتے بھی جائیں اور قرآن پڑھتے بھی جائیں۔ جتنا قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوشش کریں، مخارج اور قواعد کے ساتھ قرآن پڑھیں، لیکن اس کے باوجود حروف آپ کی زبان سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کا خلاصہ سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کیا بیان کیا ہے، اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ رہیے۔ مدنی چینل کے بہت پیارے پیارے پروگرام الحمدللہ ہمیں قرآن کے بارے میں بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت پیارا پروگرام آئیں قرآن سیکھیں، یہ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ بچے اور قرآن ایک پروگرام یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی پیارا پروگرام ہے کوئز کی صورت میں زیر و زبر، اس پروگرام کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ایک ایپلیکیشن ہے مدنی قاعدہ کے نام سے، اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ قاعدہ اور مخارج بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آس پاس کوئی مدرسہ نہیں پاتے تو پھر دعوت اسلامی نے آپ کے لیے الحمدللہ ایک اور بہت ہی آسانی کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آن لائن مدرسۃ المدینہ۔ جی ہاں، آپ انٹرنیٹ پر گھر بیٹھے آن لائن مدرسۃ المدینہ کے ذریعے سے قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نواز بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ عبید آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے، بچوں کا مدنی چینل